अलैहिस्सलाम की तरफ से थी, फयकूलु ऐदन हादिही करामतु मिन क़िबल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम भी ये कहेंगे कि जो वजूद अब्दुल कादिर से सादिर हुई हैं, ये करामत भी मोहम्मद मुस्तफा की तरफ से है। फिर तीसरी करामत का हवाला देते हैं। पहली करामत का हवाला दिया मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा से, दूसरी करामत का हवाला दिया आसिफ बिन बरखिया से। किताबुल्लाह की बात हो रही है, किताब से बाहर नहीं, किताबुल्लाह से। तीसरी करामत का हवाला देते हैं सूरह मरियम से, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़लती तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या, मरियम खजूर के तने को अपनी तरफ हिलाओ, वो तुम पर ताजा पकी हुई खजूरें गिरा देगा। वज़ुहूरुन नख़लती फिस्सग़्रि लिमरियम फ़हादिहिल करामतु लिमरियम लन तकून नबिय्या। फरमाया कि खजूर के तने का चट्टान से जाहिर हो जाना, यह सैयदा मरियम की करामत थी, और सैयदा मरियम नबी नहीं थी, वलिया थी। अब फिर वो कहते हैं फ़इन क़ाल अल मुब्तदिउ, अगर बिदती वाती न मन्ने, बिदती वाती न मन्ने, बिदती कहे मैं करामत वली दा इनकार करने ही करने, क्यों जो कहां चिट्ट है। वह कोई आके किकर ते अंगूर लगे खले हैं, ओनू मना सकते हो भाई, खजूर ते अंब लगे खले हैं, ओनू मना सकते हो, तो उसे तो नहीं मना सकते आप। कान चिट्टे है हूं चूना कीती रखे, तुस ओनू के कर सकते हो। इमाम फरमाते हैं फ़इन क़ाल अल मुब्तदिउ, अगर बिदती फिर भी ना माने, कानत रतबु करामतन लिईसा, और वो कहे कि ये तो ईसा अलैहिस्सलाम की करामत थी जिसे हमने इरहास कहा। क्या पढ़ा? इरहास। इरहास क्या है? मुकदमा नबूवत है, यानी मौजिज़े से पहले, नबी के आने से, उसकी आमद से पहले जो ऐलान करती है चीज, वो इरहास है। तो कहा जी ये तो इरहास है, ये तो नबी का इरहास है, ये मरियम की करामत तो नहीं है। तो उन्होंने उसका जवाब दिया क़ील लहू फलम तिलकल करामत उखरा, तो फिर तू इस दूसरी करामत के मुतल्लिक क्या कहेगा कि जो आले इमरान में बयान हुई, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिय्यल मिहराबा वजद इंदहा रिज़्क़न क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, कि जब भी ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके पास इबादत गाह में दाखिल होते, तो वो हजरत मरियम के पास खाने की नई नई चीजें देखते। तो उन्होंने पूछा कि मरियम ये खाने की नित नई चीजें कहां से आती हैं? तो मरियम अलैहिस्सलाम सलामुल्लाह अलैहा ने जवाब दिया कि ये अल्लाह की तरफ से आती हैं। वलम यकुन ईसा फी ज़ालिकल वक्त, इमाम अबू बकर राजी कहते हैं कि खुदा के बंदो, उस वक्त तो ईसा नहीं थे और मरियम नबी भी नहीं थी, तो फिर करामत वली में क्या इनकार रह जाता है। अब फिर वो कहते हैं कि बाज़ औलिया कहते हैं कि हम रात बैतुल्लाह में थे। कहां थे? रात बैतुल्लाह में थे। या कोई कहे कि मेरे घर में महफिल थी, तो मैंने देखा सरकार गौसे पाक मेरी महफिल में तशरीफ लाए, मैंने देखा सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू मेरी महफिल में तशरीफ लाए। तो कहा वइन क़ाल अल मुब्तदिउ, अगर कोई बिदाती कहे लव अन्ना अदन क़द ज़हब बिलैलतिन वाहिदतिन इला बैतिल्लाहि व रजअ ला युमकिनु अबदन, अगर कोई बिदती कहता है कि एक बंदा कहे मैं राती खाने काबे गया ते रात रात उठू फिर के मैं वापस ही आ गया, बिदती कहे कि ये नामुमकिन है, ये जायज नहीं है, फयक़ूलु युमकिनु व यजूज, हम कहते हैं कि ये मुमकिन भी है और ये जायज भी है। और उसकी दलील क्या देते हैं? लिअन्नल मुमिन खैरुम मिनल काफिर, कि मोमिन काफिर से बेहतर होता है।
بولے مومن کافر سے بہتر ہوتا ہے، مومن کافر سے بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ابلیس کون ہے، کافر ہے یا مومن ہے؟ ابلیس کون ہے بھائی؟ کافر ہے۔ وَقَدْ وَجَدْنَا الْكَافِرَ يَسِيرُ فِي سَاعَةٍ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ وَهُوَ إِبْلِيسٌ عَلَيْهُ اللَّعْنَةُ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک کافر ہے جس کا نام ابلیس ہے، وہ ایک وقت میں مشرق سے لے کے مغرب تک گھوم لیتا ہے۔ وَإِن سَارَ الْمُؤْمِنُ بِلَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ أَوْ وُجِدَ فِي مَوْضِعِ طَعَامًا فَلَيْسَ بِعَجِيبٍ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کافر کہے کہ میں رات کو مشرق سے مغرب تک گھوم آیا تو تجھے اس پہ حیرت نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی مومن کہہ دے کہ میں رات کو بیت اللہ سے ہو کے آ گیا ہوں، تجھے مومن کے قول پہ حیرت ہوتی ہے، کافر کے قول پہ حیرت نہیں ہوتی۔ سمجھیں ہیں بات کو؟ اگر کافر کہہ دے کہ میں مشرق سے مغرب تک گھوما ہوں، ابلیس کہے، تو تیرے لیے حیرت کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کا ولی، کوئی مومن کامل مصطفیٰ کا عاشق اگر کہہ دے کہ میں ایک رات میں گنبد خضرا کی زیارت کر کے لوٹ آیا ہوں، تو تجھے عجب کس بات کا؟ اس لیے کہ اس کے وجود کو اللہ نے اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے یہ چھٹی دلیل اللہ کی کتاب سے فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے دی تفسیر کبیر میں، کہ جب غار میں اصحاب کہف چلے گئے، جب غار میں اصحاب کہف چلے گئے، اب وہ اندر ہیں، سورج پڑے گا، روشنی جائے گی تو آنکھ کھل جائے گی۔ اب قدرت الہی نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ آپ دیکھتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان کے غار سے بائیں جانب ہٹ جاتا ہے۔ اب اصول اور قانون قدرت تو یہ ہے کہ چاند اپنے مدار میں چلتا ہے، ادھر ادھر نہیں ہٹتا، سورج اپنے مدار میں چلتا ہے، ادھر ادھر نہیں ہٹتا، ستارے اپنے مدار میں چلتے ہیں، سیارے اپنے مدار میں چلتے ہیں، کواکب اپنے مدار میں چلتے ہیں، وہاں سے ادھر ادھر نہیں ہٹتے۔ لیکن جب اولیاء اللہ کی بات آئی تو اللہ نے قدرت الہی سے جب سورج غار کے سامنے آتا ہے، طلوع ہوتے وقت دائیں طرف ہو جاتا ہے، غروب ہوتے وقت بائیں طرف ہو جاتا ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں احتج اصحابنا الصوفیہ بہذ الآیت علی صحت القول بالکرامات۔ اولیاء اللہ نے قرآن کے اس قول کو کرامت کے حق ہونے پہ دلیل لیا ہے کہ اللہ چاہے تو اس کی قدرت سے وہ اپنے قانون میں رعایت عطا کر دیتا ہے۔ اور امام راضی کہتے ہیں وَهُوَ استدلال ظاہر، یہ ایسا واضح استدلال ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اب اس گفتگو کے آخری حصہ میں آئیں، گفتگو کے آخری حصہ میں آئیں۔ یہاں تک تو بات تھی کہ اولیاء اللہ اپنی زندگی میں ان کے وجود سے ایسی برکات کا پھوٹنا یہ ورائے عقل نہیں ہے، کتاب اللہ نے اس کو بیان کیا۔ دوسری بات کہ اگرچہ وہ فوت بھی ہو جائیں، وہ دنیا سے چلے بھی جائیں،
تو بھی ان کے وجود سے کرامات کا صادر ہونا برحق ہے، جیسا کہ امام راضی نے کہا وَهُوَ استدلال ظاہر، یہ استدلال بہت واضح ہے۔ بات سمجھیں؟ یعنی بعد از موت بھی، کیا بولیں، بعد از موت بھی اولیاء کے وجود سے کرامات کا ظہور ہونا ممکن ہے اور ظاہر اور ثابت ہے۔ اس کی ایک دلیل تو یہ ہو گئی، حافظ عبد الغنی النابلسی رحمہ اللہ نے شرح طریقۃ المحمدیہ میں حافظ ابن حجر حیتمی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں شیخ الاسلام والمسلمین کا لقب ہے، ان کے فتاوی کے حوالے سے حافظ عبد الغنی نابلسی نے لکھا ہے کہ امام ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فالمعجزۃ علی ھذا لا یشترط لها حیات الرسول بل تکون بعد موته ایضا، کہ پس معجزہ اس بنا پر کہ اس کے لیے رسول کی ظاہری حیات ہو یہ شرط نہیں ہے، بلکہ معجزہ پیغمبر کی، رسول کی وفات کے بعد بھی ان کے وجود سے ظہور پذیر ہو سکتا ہے، صادر ہو سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْكَرَامَةُ تَكُونُ بَعْدَ مَوْتِ الْوَلِيِّ أَيْضًا كَرَامَةٌ، اسی طرح جس طرح نبی کے وجود سے اور ان کی قبر انور سے ان کی وفات کے بعد بھی معجزہ رونما ہو سکتا ہے، فرماتے ہیں اسی طرح ولی کی وفات ظاہری کے بعد بھی ان کی قبر سے، ان کے وجود سے معجزہ رونما ہو سکتا ہے۔ اور امام برکوی کے حوالے سے حافظ عبد الغنی النابلسی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح طریقۃ المحمدیہ میں اولیاء اللہ کی کرامات کے برحق ہونے میں یہ قول نقل فرمایا ہے امام برکوی کا، وَهِيَ لِلْأَوْلِيَاءِ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ وَإِذَا الْوَلِيُّ لَا يَنْعَزِلُ عَنْ وِلَایَتِهِ بِالْمَوْتِ كَالنَّبِيِّ لَا يَنْعَزِلُ عَنْ نَبُوَّتِهِ بِالْمَوْتِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالی نے کرامت کی قدرت عطا کی ہوتی ہے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے ان کی موت واقع ہو جائے۔ سن رہے ہیں آپ؟ چاہے وہ زندہ ہو چاہے ان کی موت ہو جائے، ان کے وجود سے کرامت کا صدور ہو سکتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ولی اپنی موت کے باوجود بھی اپنے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، میری جان جوانی، میری سانسوں کی روانی، ذرا پیار سے بولو، نعرہ سلطانیہ، نعرہ فخر، حضور یا رشید سلطان فخر۔ تمام احباب سے الف احتام میرا چشمہ ہوئے بیٹھے بھائی کہ میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، ایک ایک لومڑ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا تے ایک کجا ہو، اتنا ڈٹھیاں صبر نہ آوے کہ میں ہور کہندے ور بجا ہوں، مرشد کا دیدار ہے یا حضرت واہو، میں لکھ کروڑا حجا ہوں، دیکھو جو چشمے یار کی جادو نگاہیاں، مدہوش ایک نظر سے ہوئی انجمن تمام۔ تمام آپ سی رکھے۔ تمام احباب سے
میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ادب سے، احترام سے، محفل کے آداب کا تقاضا ہے کہ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ جتنے بھی احباب کھڑے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ محفل کے اختتامی لمحات ہیں، آداب محفل کا تقاضا ہے۔ بھائی آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ تمام احباب سے میری گزارش ہے آپ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے، مرشد ما، قائد ما، جانشین سلطان الفقر، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین حضور حضرت سلطان محمد علی صاحب مسند صدارت پہ جلوہ فرما ہیں۔ ہماری آنکھیں بھی، ہمارے سینے بھی اپنے مرشد کریم کے دیدار سے راحت اور ٹھنڈ پا رہی ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ادب سے، محبت سے تشریف رکھیں۔ وَهِيَ لِلْأَوْلِيَاءِ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ إِذَا الْوَلِيُّ لَا يَنْعَزِلُ عَنْ وِلَایَتِهِ بِالْمَوْتِ كَالنَّبِيِّ لَا يَنْعَزِلُ عَنْ نَبُوَّتِهِ بِالْمَوْتِ، کہ جس طرح نبی اپنی ظاہری وصال کے بعد اپنی نبوت سے جدا نہیں ہو جاتا، اسی طرح ولی اپنے ظاہری وصال کے بعد اپنی ولایت سے جدا نہیں ہو جاتا۔ جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، کہ موت سے بندہ مر نہیں جاتا، یہ ایک زندگی کی شام اور ایک ابدی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ خودی ہو زندہ تو ہے موت ایک مقام حیات، کہ عشق موت سے کرتا ہے امتحان ثبات، بندہ موت سے مر نہیں جاتا۔ شہاب الدین احمد بن حمزہ الانصاری الرملی الشافعی رحمت اللہ علیہ، آپ فتاوی الرملی کے اندر فرماتے ہیں وَهَلْ لِلرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالْمَشَائِخِ إِغَاثَةٌ بَعْدَ مَوْتِهِمْ وَمَاذَا يُرَجِّحُ ذَلِكَ، کہ انبیاء، اولیاء، صالحین اور مشائخ عظام کے وصال کے بعد کیا ان سے استغاثہ کیا جا سکتا ہے، یعنی ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اور اس بات کو ترجیح دینے پر کیا چیز دلیل ہے؟ بعد از موت اولیاء سے استغاثہ کرنا اور مدد مانگنا۔ فَأَجَابَ، تو کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے فَأَنَّ الْإِسْتِغَاثَةَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ جَائِزَةٌ، انبیاء سے، مرسلین سے، اولیاء سے، علماء صالحین سے اس طرح کا استغاثہ کرنا جائز ہے۔ لِأَنَّ مُعْجِزَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَكَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ لَا تَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِمْ، اس لیے کہ انبیاء کے معجزے اور اولیاء کی کرامات کا سلسلہ ان کی اموات کے ساتھ منقطع نہیں ہوتا، ان کی اموات کے ساتھ منقطع نہیں ہوتا، بلکہ ان کی اموات کے بعد بھی جاری و ساری رہتا ہے۔ اولیاء اللہ کی قبور پہ جانا اور استغاثہ کرنا
یہ اکابر کی روایت و سنت سے ثابت ہے. مثلاً امام ابن حبان البستی رحمت اللہ علیہ حدیث کے عظیم ترین ائمہ میں شمار ہوتے ہیں، صاحب صحیح ہیں. امام ابن حبان کتاب الثقات میں خود فرماتے ہیں وما علت بی شدت فی وقت مقامی بطوس فزرت قبر علی بن موسیٰ الرضا صلاة اللہ علی جدہ وعلیہ ودعوت اللہ ازالتها عنی الا استجیب لی وزالت عنی تلک الشدہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں جن دنوں مشہد میں تھا، امام ابن حبان کہتے ہیں میں جن دنوں مشہد میں تھا، مشہد کا پرانا نام توس ہے، کہ میں جن دنوں توس میں تھا مجھے کوئی شدت پڑ جاتی، کوئی تکلیف پڑ جاتی، کوئی پریشانی ہو جاتی. امام ابن حبان اہل السنہ کے عظیم ترین امام ہیں، وہ فرماتے ہیں میں کیا کرتا، میں سیدنا امام علی بن موسیٰ الرضا صلاۃ اللہ علی جدہ وعلیہ ان کی قبر انور پہ چلا جاتا، وہاں جا کے میں زیارت کرتا اور اپنی پریشانی کے ازالے کی دعا کرتا. فرماتے ہیں جب جب میں نے ان کی قبر پہ جا کے اپنی پریشانی کے ازالے کی دعا مانگی ہے، میرے ہاتھ نیچے نہیں ہوتے تھے کہ میری پریشانی حل ہو جاتی تھی. وَهَذَا شَيْءٌ جَرَّبْتُهُ مِرَارًا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اتفاقی حادثہ ایک بار ہوا یا دو بار ہوا. فرماتے ہیں میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا، جب بھی قبر انور پہ جا کے ہاتھ اٹھائے اللہ نے میری جھولی کو انعامات سے بھر دیا. تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ سیدنا امیر المؤمنین فی الحدیث فی الفقہ فی العقیدہ سیدنا امام ابو عبداللہ ادریس الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، علی بن میمون نے روایت فرمایا کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں جن دنوں بغداد میں تھا انی لأتبرک بأبی حنیفہ وأجیء إلی قبرہ فی کل یوم یعنی زائرا فإذا عرضت لی حاجۃ صلیت رکعتین وجئت إلی قبرہ وسألت اللہ تعالی الحاجۃ عنده فما تبعد عنی حتی تقضی. امام شافعی فرماتے ہیں میں جن دنوں بغداد میں رکا ہوا تھا، بغداد میں قیام پذیر تھا، مجھے کوئی پریشانی آ جاتی، کوئی الجھن آ جاتی، کوئی مسئلہ آ جاتا، میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر انور پہ چلا جاتا، ان کی قبر انور کے قریب 2 رکعت نماز نفل پڑھتا، اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا. امام شافعی کہتے ہیں میرے ہاتھ نیچے نہیں آتے تھے کہ میری حاجت پوری ہو جاتی، میرے ہاتھ نیچے نہیں آتے تھے کہ میری حاجت پوری ہو جاتی. تو قبور اولیاء پہ جانا، وہاں نوافل پڑھنا، ان کے مقام برکت سے مدد و استعانت طلب کرنا، یہ ائمہ اہل سنہ سے، ائمہ عقیدہ سے، ائمہ حدیث سے، ائمہ تفسیر سے، ائمہ فقہ سے، ائمہ اصول سے ثابت ہے. یہ بات میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے یہ سارے مقدمے کا خلاصہ یہ ہے کہ اولیاء کی کرامات برحق ہیں، لیکن عوام کے لیے لازم ہے کہ وہ معجزہ، کرامت اور استدراج میں فرق کو سمجھے. ہر خلاف عادت چیز کو کرامت سمجھ کر اور جس سے وقوع پذیر ہو اس کو ولی سمجھ کر اس کے پیچھے نہ بھاگ کھڑی ہو. آج آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. آپ کو ننگ دھڑنگ لوگ ملتے ہیں، کوئی مطابقت شریعت نہیں، کتاب و سنت کا کوئی پاس نہیں،
پاکی پلیدی کا کوئی لحاظ نہیں، حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں، ایسے لوگوں سے اگر کچھ صادر ہوتا بھی ہے وہ کرامت نہیں، استدراج ہے۔ کرامت کے لیے مطابعت کتاب و سنت لازم ہے، کرامت کے لیے شریعت کی اتباع لازم ہے، شریعت کا التزام ہونا چاہیے، تو وہ کرامت ہے، وگرنہ استدراج ہے۔ اور جیسے کہا گیا ہے کہ کمزور آدمی کے لیے یہ امتحان ہوتا ہے کہ وہ جوگی کی کرامت کو دیکھ لے تو پیچھے بھاگ کھڑا ہو، وہ سحر کو، جادو کو دیکھ لے تو پیچھے بھاگ کھڑا ہو، تو اس کی تصدیق کتاب اللہ اور سنت رسول کی مطابعت و محبت سے ہوتی ہے۔ اور جو کرامت ولی کا انکار کرتا ہے، سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ، جن کی فقہ میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، محدث ابن جوزی، شیخ ابن القیم، حافظ ابن کثیر اور بڑے بڑے ائمہ حنابلہ جن کے عقیدہ پہ چلتے ہیں، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں رد کرتا ہوں اس آدمی پہ جو کرامت ولی کا انکار کرتا ہے، اور امام احمد کا قول ہے گمراہ ہوا وہ شخص جس نے کرامت ولی کا انکار کیا۔ تو میرے بھائیوں، اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں، اور کرامات اولیاء کو قرآن نے تواتر سے بیان کیا، جس کی چند مثالیں سیدہ آسیہ کا واقعہ ہے جو والدہ ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا واقعہ ہے جو ولیہ تھی، اصحاب کہف کا واقعہ ہے، سلیمان علیہ السلام کے صحابی آصف بن برقیہ کا واقعہ ہے، اور واقعات ہیں قرآن مجید کے اندر جن کا بیان ہوا۔ اسی طرح سنت میں خلفائے راشدین کی کرامات ثابت ہیں، احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں، تابعین کی ثابت ہیں، تبع تابعین کی ثابت ہیں، اولیاء کی ثابت ہیں۔ تو ہم اس ساری بنیاد پر کرامات غوث الاعظم کو برحق مانتے ہیں، اس ساری بنیاد پر کرامات سلطان العارفین سلطان باہو کو برحق مانتے ہیں۔ تو ان کے انکار کی کوئی وجہ نہیں رہ جاتی۔ اور آخر میں ہم نے اس اصول کو دیکھا کتاب و سنت سے اور ائمہ کبار کی زندگیوں سے کہ اولیاء اللہ کا فیض جس طرح ان کی زندگی میں جاری و ساری ہوتا ہے، اسی طرح ان کے وصال کے بعد بھی ان کی قبوران مقدسہ سے جاری و ساری رہتا ہے۔ وہاں دعا کرنا، ہم نبی کو، ولی کو وسیلہ بناتے ہیں، لیکن مدد اللہ سے طلب کرتے ہیں، ان کے مقام برکت کو وسیلہ بناتے ہیں، انہیں نہیں کہتے کہ تو دے۔ اگر یہ کہتے بھی ہے کوئی تو اس کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مخصوص قدرت سے کچھ دے، بلکہ اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کو جس فیضان کی خیرات عطا کی ہے اس فیضان سے ہمیں بھی حصہ عطا کیجیے۔ قدرت الہی کے مقابل ان کی کوئی الگ قدرت نہیں ہے، وہ قدرت باری کی توفیق ہی سے آپ کو بخشتے ہیں جو بخشتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تو ایک تربیت کا حصہ ہے، اس لیے کہ ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں بعض چیزیں التباس کا، کنفیوژن کا شکار ہیں۔ ہر بات پہ لوگ بربنائے تعصب کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے، اس کی کیا، حالانکہ انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی منہاج ہیں، جتنے بھی منہج ہیں، ہر ایک کتاب و سنت پہ اپنی دلیل رکھتا ہے۔ اس بنیاد پہ تکفیر کرنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اور آپ نے دیکھا کہ ائمہ کے نزدیک
متقدمین، متوسطین، حتیٰ کہ متاخرین کے نزدیک بھی بدعتی وہ ہیں جو کرامات اولیاء کا انکار کرتے ہیں۔ تو اب ٹرمنالوجی جو ہے وہ الٹی کر دی گئی، تو اس لیے اس فرق کو سمجھنا چاہیے، اس فرق کو جاننا لازم ہے کہ کرامت اولیاء کو ماننا یہ چونکہ کتاب و سنت کی دلیل سے ثابت ہے، لہذا اس کو ماننا نئی بات نہیں ہے کہ کوئی بدعت کر رہا ہے، اس کو نہ ماننا نئی بات ہے، نہ ماننے والا بدعتی ہے، کیونکہ وہ ایک بات تراش رہا ہے۔ کتاب و سنت تو دلیل دیتی ہیں کہ یہ برحق ہے۔ سمجھ گئے آپ بات کو؟ اس لیے اپنے عقیدہ کو، اپنے منہج کو سمجھنا لازم ہوتا ہے، اور یہ تربیت کا حصہ ہوتا ہے، اور ایسی محافل کا یہ فیضان ہوتا ہے کہ بندہ وہاں سے کچھ جان کر، کچھ سمجھ کر، کچھ پا کر اٹھتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو اس سے مختلف ہوتا ہے جب وہ آ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ اس فیضان کی نشانی ہوتی ہے۔ اب محافل میں میں اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں کہ محفل جب برخاست ہو تو وہ بے نتیجہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک عمل کی، ایک بات کی اصلاح بھی ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ محفل میں کوئی نتیجہ نکلا ہے، محفل میں کوئی نتیجہ نکلا ہے۔ جب بھی محفل ہو، جہاں بھی محفل ہو، کوشش کریں کہ محفل کا، مجلس کا، ذکر پہ، علم پہ کوئی نتیجہ ہونا چاہیے۔ تو اولیاء اللہ کی محافل اور مجالس میں ایک تو سب سے بڑا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ شیخ کی توجہ کے سامنے ہوتا ہے، شیخ کی توجہ کے سامنے ہوتا ہے۔ پھر اولیاء کی زیارت کرنا یہ عبادات میں سے ایک عبادت ہے، عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے، محبت الہی کے لیے مل بیٹھنا یہ بھی ایک عبادت ہے، اس کا بھی ایک اجر ہے۔ اور میرے بھائیو، جہاں بھی اس طرح کی محفل ہو وہاں اپنی تاریخ کو ضرور دہرائیں، اپنی چیزوں کو بھی یاد کریں عقیدہ کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ میں آج اختصار سے، وقت کافی ہو چکا ہے، محفل اپنے اختتامی مرحلے میں ہے، آخری چند باتیں ہم آپ سے کر رہے ہیں، چند باتیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ آج دو مسئلے امت مسلمہ کے عظیم ترین مسائل ہیں، ایک مسئلہ کشمیر اور دوسرا مسئلہ فلسطین۔ امت کے عظیم مسائل میں یہ دو مسئلے ہیں، اور ان دونوں پہ ایک اصول سے بات سمجھ لیں، کیا کہ کشمیر پر بھی اور فلسطین پر بھی ہمارا کلیم ہے۔ کیا ہے؟ ہمارا کلیم ہے، ہمارا دعویٰ ہے، کشمیر پر بھی اور فلسطین پر بھی۔ وہ میرے ہاتھ میں ہے یا میرے ہاتھ میں نہیں ہے یہ الگ بات ہے، وہ میرے ہاتھ میں ہے یا میرے ہاتھ میں نہیں ہے یہ الگ بات ہے، مگر میرا ان دونوں کے میرے ہونے پہ دعویٰ ہے، اور وہ تب تک میرے ہیں جب تک میرا دعویٰ قائم ہے۔ میں تب تک ان کا حقدار ہوں جب تک میں اپنے دعوے پہ قائم ہوں، میرے ہاتھ سے وہ نکل جائیں گے جب میں نے اپنے دعوے کو ترک کر دیا۔ کشمیر تو ہمارے ہاتھ میں بھی ہے، تھوڑی جرت کی، تھوڑی ہمت کی ضرورت ہے۔ بات ساری صرف قانون ہی سے اگر چلتی تو ریاستیں طاقت کو وجود میں نہ لاتی۔ معسکر کیا ہوتے ہیں؟ افواج کیا ہوتی ہیں؟ طاقت۔
ہتھیار کیا ہیں؟ طاقت. یہ جیٹ طیارے، آپ کے جو فائٹر طیارے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ طاقت ہے. آپ کی جو نیول فورس ہے وہ کیا ہے؟ وہ طاقت ہے. آپ کی جو بری افواج ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ طاقت ہے. اگر دنیا محض قانون پہ چلتی تو ریاستیں طاقت نہ بناتی، اپنے فیصلے قانون کی بنیاد پہ کر لیا کرتی. اقوام متحدہ میں درجنوں قراردادیں منظور ہوئیں آزادی کشمیر کے اوپر، کشمیر میں ریفرنڈم کرانے کے اوپر، کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کے اوپر، ہندوستانی موقف کے خلاف. لیکن اگر قانون فی نفس ہی کوئی شے ہوتا تو کشمیریوں کو ان کا حق مل جاتا. فرض کیا یہ ایک ٹکڑے زمین ہے، یہ قانوناً آپ کے نام ہے، پٹوار میں آپ کے نام، تحصیل میں آپ کے نام، ضلع میں آپ کے نام، ہر جگہ پہ یہ آپ کے نام ہے، قبضہ اس پہ میرا ہے. آپ رجسٹری لے کے جدھر مرضی جائیں، قبضہ میرا ہے. آپ قبضہ مجھ سے قانون سے لیں گے یا طاقت سے لیں گے؟ میرے بھائیوں، یہ پیسو سوچ جو ہے، معذرت خواہانہ سوچ جو ہے، اپالوجیٹک سوچ جو ہے، وہ قوموں کو لے ڈوبتی ہے. میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ مجھے طاقت دیتا ہے، یہ مجھے دنیا کے مقابلے میں سر اٹھا کے چلنے کی ہمت، جرأت اور نظریہ دیتا ہے. کفار جمع ہو کے آئے حضرت ابو طالب کے کاشانے پہ کہ ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہو ہماری بات مان لے، جو چاہتا ہے ہم دینے کو تیار ہیں. رشتہ چاہتا ہے کسی قبیلے کی کسی خاتون پہ ہاتھ رکھے، دولت چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے دیتے ہیں، سرداری چاہتا ہے سرداری دیتے ہیں. اسے کہو کہ اپنی اس دعوت سے باز آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، جا کر ان کفار سے کہیے، جا کر ان عمائدین مکہ سے کہیے کہ میں ان سے کچھ نہیں لیتا، میں انہیں ایک کلمہ کہتا ہوں، یہ وہ ایک کلمہ پڑھ لیں، میں انہیں عجم کی حکمرانی اور عرب کی حکمرانی کی بشارت دیتا ہوں. یہ کون سا وقت ہے جب چند غلام، چند عورتیں، چند بچے، چند ضعیف لوگ، ایک دو کوئی طاقت والے ہلکا بگوش اسلام ہیں، وگرنہ کمزوروں پہ مشتمل ہے ابھی دین. دین کو ابھی وہ نصرت اور وہ ایک شوکت حاصل نہیں. ابھی دعوت اپنے ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن دعوت ابتدائی مراحل میں ہے. کوئی سرداری پاس نہیں، دولت پاس نہیں، لشکر پاس نہیں، تلوار پاس نہیں، ابھی تک تو جہاد کے احکام بھی نازل نہیں ہوئے. مگر میرے آقا کیا کہتے ہیں کہ یہ کلمہ انہیں عرب و عجم کی حکمرانی عطا کر دے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کلمہ قوت پہ بلیو کرتا ہے، یہ کلمہ قوت پہ یقین رکھنے کا سبق دیتا ہے. بے مار کا دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، دنیا میں قومیں بغیر مارکوں کے نہیں ابھرتی. وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام. طاقت ایک چیز ہے، طاقت ایک حقیقت ہے. میرے ساتھیوں اور بھائیوں، آپ طاقت تب حاصل کرتے ہیں جب کسی جگہ پہ آپ کا کلیم ہوتا ہے. آپ کلیم بھول جائیں، آپ طاقت بھول جاتے ہیں. آپ دعویٰ چھوڑ دیں، آپ طاقت چھوڑ دیتے ہیں. یہ آج ہمیں ہماری بعض لبرل خواتین و حضرات، میں ان حضرات کو بھی ہماری کہتا ہوں، ہمارے نہیں کہتا، وہ ہمیں درس دیتے ہیں فلسطین کا مسئلہ تو حل ہو چکا، فلسطین سے اب آپ کو کیا ملے گا. یہ تو پھر وہ ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ رسول اللہ نے جب قبلہ تبدیل کیا تو یہ تو فیصلہ اس وقت ہو گیا کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی یہودیوں کے لیے اور کعبہ مسلمانوں کے لیے.
لہذا چھوڑو، تم کیا بات کرتے ہو قبلہ اول لینے کی، بیت المقدس لینے کی، فلسطین کو لینے کی؟ اور پھر وہ ہمیں اگلا سبق یہ دیتے ہیں کہ عرب تو خود صلح کر چکے ہیں، عرب تو خود ان کو تسلیم کر چکے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، فلسطین سے ہماری کمٹمنٹ عربوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ عرب کرتے ہیں سمجھوتا قبلہ اول پہ تو کریں، عرب کرتے ہیں سمجھوتا اقصی شریف پہ تو کریں، عرب بیچتے ہیں مسلمانوں کی اس میراث کو تو بیچیں۔ خدا کی قسم میری وفاداری فلسطین سے عرب حکمرانوں، عرب عوام کی وجہ سے نہیں ہے، میری وفاداری فلسطین سے مسجد اقصی اور قبلہ اول کی وجہ سے ہے۔ کوئی بیچتا ہے ضمیر تو بیچے، کوئی کرتا ہے سودا تو کرے، کوئی کرتا ہے ضمیر پہ بولی تو لگوائے اپنے ضمیر کی بولی۔ ہماری وفاداری بشرط استواری کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ ہے۔ میری وفاداری مسجد اقصی سے اس آیت پہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ جب تک یہ آیت قرآن میں ہے مسجد اقصی میری ہے، مسجد اقصی میرے بچوں کی ہے، مسجد اقصی میری نسلوں کی ہے۔ ہم یہ دعویٰ نہیں چھوڑ سکتے۔ دعویٰ میرا ہے، قبضہ کسی کا ہو۔ میرے بھائیوں 71 عیسوی میں رومن امپائر نے پورا اپنا قبضہ کر لیا بیت المقدس پہ، فلسطین پہ۔ یہودی مکمل بے دخل ہو گئے۔ تاریخ سنیے، کب؟ 71 عیسوی۔ آج کیا عیسوی ہے؟ 2019۔ آج سے کتنے سال پہلے؟ کم از کم 1900 سال پہلے۔ قبضہ لے لیا، یہودی بے دخل ہو گئے، نکل گئے۔ 600 کچھ ہجری میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مراد رسول سیدنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کو اونٹ پہ سوار کر کے اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوئے اور اس کا قبضہ لیا۔ اب عیسائی بے دخل ہو گئے، مسلمان اپنے گھر میں جا پہنچے جو انہیں اللہ نے عطا کیا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اس کے بعد 1070 میں یا غالباً اس کے لگ بھگ کروسیڈز ہوئیں، کروسیڈرز نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا۔ 1100 کچھ میں عیسوی میں تقریباً میرا خیال ہے کہ ملا جلا کے کل 90 سال کے لگ بھگ بنتے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اس کی روح کو ہزاروں درجات بلندیاں عطا فرمائے، اس امت کا، اس قوم کا محسن، رسول اللہ کا عاشق، رسول اللہ کی امت کا محافظ، وراثت خلفائے راشدین کا محافظ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کا قبضہ واپس لیا اور وہاں پہ پھر مسلمان رہے۔ 1800 کچھ میں تحریک شروع ہوئی صہیونیت کی، 1900 کچھ میں
रियासत बनाने की नीयत से ज्यूइश कम्युनिटी फिलिस्तीन में दाखिल हुई और 1948 में रियासत इजराइल का बाज़ाब्ता ऐलान हुआ। मुझे बताओ, 71 ईस्वी से 1948 तक कितने महीने गिन सकते हैं? महीने, हफ्ते, दिन कितने हैं? गिन सकता है कोई? मेरे भाई, 19 सदियां गुजरी। मेरा मजहबी सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, मैं समझाना इस तारीख से यह चाहता हूं कि 19 सदियां गुजरी मगर उन्होंने बैतुल मक़दस से अपना कलेम खत्म नहीं किया। 19 सदियां इंतजार करके भी बैतुल मक़दस वापस लिया और तुम्हारे हाथ से फलस्तीन को निकले अभी 74 बरस नहीं हुए। तुम कहते हो, हमें दर्स देते हो फलस्तीन को भूल जाएं, हमें समझाते हो मस्जिद अक्सा को भूल जाएं। उस लम्हे की कसम जिस लम्हे उम्मे हानी के दरवाजे पे जिब्रील अमीन ने दस्तक दी, मस्जिद अक्सा मेरी है। उस लम्हे की कसम जब जिब्रील अमीन ने आके मुस्तफा करीम को ख्वाब से बेदार किया, मस्जिद अक्सा मेरी है। उस लम्हे की कसम जब जिब्रील अमीन ने मेरे मुस्तफा को नवीद सुनाई कि रसूल अल्लाह, आपको आपका अल्लाह बुलाता है, मैं आपको सफर मेराज पे लेने आया हूं, मुझे उस लम्हे की कसम, मस्जिद अक्सा मेरी है। जिस लम्हे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिब्रील अमीन की रफाकत में मस्जिद हराम से उरूज फरमाते हैं मस्जिद अक्सा की तरफ, मुझे उस लम्हे की कसम, मस्जिद अक्सा मेरी है। वो लम्हा जिस वक्त मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुज़ूल फरमाते हैं मस्जिद अक्सा में, अर्ज़ फलस्तीन में, मुझे उस लम्हे की कसम, मुस्तफा के मस्जिद अक्सा में नुज़ूल करने की कसम, मस्जिद अक्सा मेरी है। वो लम्हा जिस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्लाए इमामत पे खड़े हैं, मुझे उस मुसल्लाए इमामत की कसम, मस्जिद अक्सा मेरी है। वो लम्हा जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात अंबिया की इमामत की, मुझे उन मुक्तदियों की कसम, मस्जिद अक्सा मेरी है। मुझे उस इमाम की कसम, मस्जिद अक्सा मेरी है। मुझे मुक्तदियों की इक्तदा की कसम, मस्जिद अक्सा मेरी है। मुझे इमाम की इमामत की कसम, मस्जिद अक्सा मेरी है। मुझे उस जमात के, मुझे उस